तुम्हारे यहाँ कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ, और खुदा की कसम उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आया? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे, और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो, ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कारी हनीफ साहब मुल्तानी का बयान लेकर, जिसका बहुत प्यारा उन्वान है। इंशाअल्लाह सुनकर मज़ा आ जाएगा। आइए हम सब मिलकर समाअत करते हैं। पढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है। हर रोज जब अजान हो तो बुलाओ, खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी। रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ। मुसलमान को यह बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है। जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं। कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है। दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका कि साहब अपने पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था। अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तू उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं। नारे तकबीर। मैं ये कहूंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जितने मुसलमान हुक्मरां हैं, ये तमाम के तमाम तख्त और शहनशाही फारूक आजम की जूतियों का सदका है। अगर वो लोग मेहनत ना करते और कुर्बानियां ना देते तो तुम तो हमेशा से गुलाम थे और गुलाम रहते। और एक और तजर्बा करो, जिसने अपने बड़ों की बेइज्जती की, फिर अल्लाह मियां भी बड़ों के साथ हो जाता है। थोड़ी सी जिंदगी में हमने ये तजर्बा किया, जिसने सहाबा किराम की मुखालफत की, इनाद किया, दुश्मनी मोल ली, खुदा की कसम खुदा की जमीन ने जवाब दे दिया कि मेरे यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे, जमीन तंग हो गई, हुक्मरान के लिए तंग हो गई, फकीरों के लिए नहीं। फकीरों के लिए तो सारी जमीन खुली है। अब तुम जितने सरकारी मुलाजिम हो, छुट्टी लोगे, दरखास्त दोगे, बीमार बनोगे, सर्टिफिकेट पेश करोगे, यारों की मौज है, जिधर जाए चले जाए। इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी के मुलाजिम नहीं। हम अगर सिपाही हैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम रज़ाकार हैं सरकार मदीना के, हम गुलाम हैं आकाए दो आलम के, और हम जानिसार हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे हुजूर के मकाम को तू क्या समझेगा जब हुजूर के वजीरों की और चारों तरफ जानिसारों की बुराई करता है। मक्का मुकर्रमा में 13 साल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे।
میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے، مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے، یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا، جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی۔ تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے۔ تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے۔ اور خدا کی قسم، جس دلہا کے برات کے صحابہ باراتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ، اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر۔ سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو، ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ آل قربان کر دی صدیق اکبر نے۔ وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا، جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا، اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ اور بعض صحابہ وہ ہیں، اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے، میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں۔ وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا، میں نے ان کو چھیڑ کے بہاوے۔ تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو بڑا آدمی بن جائے۔ اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے۔
اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں، کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا. اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی. قاضی خود خدا ہے. جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں رب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے. ایسا نہ کرو، بعد آؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا. کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سبقید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوں ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے، کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سمیوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھرے ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا، نہیں کسائی کا کھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی،
اس باقی کی خیر مناؤ، اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سہروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو، انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے، اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، وہ گھوڑوں
قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ٹانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے، اور بڑا مالدار ہونا چاہیے، اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے، اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا، اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. اللہ اکبر، بے شک بے شک. اللہ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی، آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان بڑھ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے. کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا؟ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو. یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا.
اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دارالندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ، ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں، نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی۔ گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی۔ اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے۔ باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے، بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں۔ صحابی کہنے لگا نبی کو؟ کہ ہاں۔ کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں۔ گئے دروازے پہ، اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے، تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بولا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا؟ چنگا مال انگریز واسطے، موئے ہویا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بیٹھ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہن مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ بے شک بے شک، جو مٹیریل سٹے سو ہو جو مال تیار ہونا ہے نا۔ بے شک بے شک، مٹیریل دیسی تے مال ولایتی اللہ کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ
معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا، بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے. مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبدالرب نشتر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوح پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا. کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا. مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا. نعرہ تکبیر. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو. جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت
عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو, مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو, مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو, مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو, مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں, آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم, جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے, یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے, یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا, نہ حرام سے پرہیز کیا, نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا, کبھی سوچا تک نہیں, یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے, گھر میں بھی تیری ساتھ ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے, قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, داماد نے پیٹھ دکھا دی, چچے نے دکھا دی, سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, پلسرات کا ساتھی, عدالت خداوندی تک کا ساتھی, جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی, بے وفا نہیں, بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو, اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت بے سے شک, گندے بے رہتے ہیں. شک. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا, اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں, کوئی ویگن خالی نہیں, کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے, جو بال بنوائے, ٹھیک کرائے, 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے, غریب. 1 کروڑ روپے خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی, نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں, یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی, نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ, قبر کی تیاری ہے, بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے, بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے, غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا, میرے گھر میں نبوت آ گئی, میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی, اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے, مارے گا. میں بہن ہوں, یہ بہنوئی ہے, گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا, دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے, جس شہر سے, جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے, شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی سے نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے, اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا.
یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات کی شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا، یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے، میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا، غیرت دینی میں آ کر کے مارا. یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا. بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت، توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو. کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا، مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا. کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے. تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے، ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا. ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، میں صرف ضعیف ہوں تو مکے کا بہادر ہے. تیری چھٹی ہے، آ میدان میں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما، میں ہم جگر آزمائے. تو مارتا جا. قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا. ارے تکبیر! تجھے بھول ہوئی؟ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، میں نے اسی کا پی رکھا ہے. پھر آ مقابلے میں، میدان میں آ. مار مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے، قرآن چھڑانا چاہتا ہے، مارتے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لٹک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں، احترام کرتی تھی، اتنی شرمیلی لڑکی اور آج چیلنج. چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی. کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی. فرمانے لگے، بیٹھ گئے، ذرا سا سانس لیا. اس نے کہا اچھا چلو بعد کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا مارتا تھک گیا، تو مار کھاتی نہ. اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ.
کوئی کمزور دل کی ہوتی، اچھا بھائی جان ابھی لاتی، فوراً چلی جاتی. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا. بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری. ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ. معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں عقل کرو. جھوٹ بولتے ہیں. ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو باملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتہ دار بھی ہے. اتفاق سے میں اس کے پاس بیٹھا تھا. وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب وہ ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے. سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا، کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے سائیں. بھلا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرنے. کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائیں ہم کیوں تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے. کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو تھوڑا بہت. قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو کر کے پڑھ دیا جائے. خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے. اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا. دوسروں کے پیچھے لگے، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، سر کھا لیے مولویوں کے. قرآن پڑھو نا. تم تو جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، ہم قرآن شریف پڑھتے رہے 24 گھنٹے کیوں؟ اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں مرے، ہم ان کے لیے نہ پڑھیں گے؟ تیرا باپ زیادہ اچھا ہے. تو پنسل بھیجا کرتے ہو مولویوں کے گھر، وظیفے باندھ رکھے ہیں، کوئی زمین تم نے دے رکھی ہے تھوڑی تھوڑی، قلہ 2 قلے مولویوں کو. اور میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اماں کے لیے پڑھوں گا، اپنی ساس کے لیے پڑھوں گا، اپنے نانا، میرے کچھ تھوڑے ہیں. اور اگر تم یوں کہو گے کہ چلو جی بچا کچا ثواب دے دینا، پھر جیسے شادیوں میں تم فقیروں کو کھرچن دیا کرتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جو کھرچن بچے گی تو دے دیں گے.